Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Hope you are doing well. And today we will discuss about literary devices. So what are literary devices? Literary devices हमारे पास क्या है and हम इसको क्यों यूज़ करते हैं? So literary devices अगर आप उसको देखें तो ये हमारे पास building blocks of राइटिंग होते हैं, ठीक है, जो किसी भी राइटिंग में ब्यूटी डालते हैं, ब्यूटी पैदा करते हैं, जिसकी वजह से कंसेप्ट क्लियर होता है. सो लिटरेरी डिवाइसेस की डेफिनेशन अगर आप लोग देखें तो इट इज़ टेक्निक राइटर यूजेस टू प्रोड्यूस स्पेशल इफेक्ट इन देयर राइटिंग. ये टेक्निक है, एक तरीका है जिसकी वजह से राइटर किसी भी राइटिंग में एक स्पेशल इफेक्ट मतलब एक असर पैदा करता है अपनी राइटिंग में, ठीक है. सो लिटरेरी डिवाइसेस को यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि राइटर अपनी राइटिंग में एक असर पैदा करे, मतलब कि वो इफ़ेक्ट करने वाली हो. इसमें सिंपल अगर आप लोग देखें सो एन आइडेंटिफाइबल रोल ऑफ थंब कन्वेंशन और स्ट्रक्चर, मतलब ये हमारे पास रूल्स हो गए, इसके खास रूल्स है. जिस तरह मतलब अगर हम सिमिली यूज़ करें, मेटाफर यूज़ करें अपनी राइटिंग में तो आपको उसके यूज़ से पता चल जाएगा कि यहाँ पे राइटर का मकसद क्या है, ठीक है. कन्वेंशन है मतलब रस्म रिवाज है, एक तरीका है और एक स्ट्रक्चर है जो पोइट्री में यूज़ होता है. एंड दैट इज़ इम्प्लाइड इन लिटरेचर एंड स्टोरी टेलिंग. ये लिटरेचर में यूज़ होता है एंड स्टोरी टेलिंग में यूज़ होता है. सो लिटरेचर में हमारे पास ये पोइट्री भी आ सकती है एंड ये हमारे पास प्रोज भी आ सकता है. हमारे पास ये पोइट्री भी आ सकती है एंड ये हमारे पास प्रोज भी आ सकता है. मतलब कि हम इसको अपनी क्रिएटिव राइटिंग में या फिर जो राइटर है वो इसको अपनी क्रिएटिव राइटिंग में इसको यूज़ करता है, ठीक है. ओके, सो अभी इसकी डेफिनेशन को अगर हम मज़ीद एलैबोरेट करें, सो लिटरेरी डिवाइसेस आर ए टूल्स राइटर यूज टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ विद आर्टिस्टिक डिप्थ. These devices can clarify and emphasize concept, create resonance within a narrative, and invite readers to dig a little deeper into the story's theme. अब लिटरेरी डिवाइसेस आपके पास क्या है? लिटरेरी डिवाइसेस आपके पास टूल्स हैं, ठीक है. टूल्स है मतलब औजार है, मतलब के आलात हैं जिसको राइटर यूज़ करते हैं. किस लिए यूज़ करते हैं? टू एक्सप्रेस, कि वो ज़ाहिर करे देयर आइडियाज़, अपने ख़यालात आर्टिस्टिक डिप के साथ. मतलब कि आर्टिस्ट जिस तरह एक आर्टिस्ट अपने पेंटिंग में आर्ट में वो डिफरेंट शेड यूज़ करता है उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, इस तरह एक राइटर लिटरेरी डिवाइसेस को यूज़ करके अपनी राइटिंग में खूबसूरती लाता है, उसको मज़ीद बेहतर बनाता है, ठीक है. These devices can clarify and emphasize concept. ये डिवाइसेस क्यों यूज़ किए जाते हैं? ये डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं क्लैरिटी के लिए, मतलब उसका जो वर्क है, जो लिखा गया है, राइटिंग है, उसका कंसेप्ट क्लियरली बताने के लिए, ठीक है. एंड एम्फेसाइज कंसेप्ट मतलब एक ख़ास कंसेप्ट पे, एक ख़ास सोच पे ज़ोर डाला जाता है. मतलब अगर किसी चीज़ का किसी राइटिंग का मकसद एक मतलब एक ख़ास मकसद के लिए वो राइटिंग लिखा गया है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर उसमें लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ होते हैं, ठीक है. क्रिएट रेजोनेंस. क्रिएट रेजोनेंस का मतलब है कि उसमें एक फ़्लो डालें, उसमें एक मतलब एक रिदम के साथ होगा, ठीक है. सो रिदम के लिए एंड फ्लो के लिए रिदम के साथ होगा, ठीक है. सो रिदम के लिए एंड फ्लो के लिए भी लिटरेरी डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है. विद इन अ नैरेटिव मतलब एक बोलने के अंदाज में. एंड इनवाइट रीडर्स
to dig a little deeper into the stories کی کہ وہ ریڈر اگر اس کو پڑھے، ٹھیک ہے، اگر ریڈر اس کو پڑھے تو ان کا کنسیپٹ اور بھی کلیئر ہو، وہ اس سٹوری کو، اس پوئٹری کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکے، ٹھیک ہے۔ سو لٹریری ڈیوائسز ہمارے پاس ٹولز، ٹیکنیکس ہیں جو ہم رائٹنگ میں یا پھر پوئٹری میں یوز کرتے ہیں، اینڈ اس کا مقصد ہے کہ پوئٹری میں یا پھر ورک میں، رائٹنگ میں خوبصورتی آئے، آئیڈیاز کلیئر ہو، اینڈ اس میں ایک فلو پیدا ہو، ٹھیک ہے، اینڈ کہ ریڈر اس کو مزید اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکے، اینڈ اس میں خاص ورڈس کے میننگ ان کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ ہو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ وائی شوڈ آئی انڈرسٹینڈ لٹریری ڈیوائسز، کہ مجھے لٹریری ڈیوائسز کیوں انڈرسٹینڈ کرنے چاہیے، مطلب لٹریری ڈیوائسز کو انڈرسٹینڈ کرنا، سمجھنا ضروری کیوں ہے۔ سو یہاں پہ پوائنٹس مینشن ہے، 2 points ہے، اٹ امپرووز ونز رائٹنگ، مطلب یہ ایک بندے کی رائٹنگ اسکل کو امپروو کرتا ہے، مطلب اس کی رائٹنگ کو بہتر بناتا ہے، یا پھر اس کے انڈرسٹینڈنگ کو بہتر بناتا ہے جو اس رائٹنگ کو پڑھنے والا ہو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے اٹ ہیلپ اسٹوڈنٹس ٹو کمپریہینڈ دا ورک آف ادر، یہ اسٹوڈنٹس کو، یہ پڑھنے والے کو ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ رائٹنگ جو باقی لوگوں نے کی ہے اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرے، ٹھیک ہے، اس کو کمپریہینڈ کرے، مطلب کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرے۔ جب وہ اس کو پڑھیں گے جس میں لٹریری ڈیوائسز یوز ہوں گے تو وہ اپنا کنسیپٹ کلیئر کر لیں گے، اینڈ ان کو سمجھ آئے گا کہ اب اس میننگ، اس کی، اس ورڈس کی، اس رائٹنگ کی کیا میننگ ہے، ٹھیک ہے۔ سو ہم اس میں اسپیسیفک لٹریری ڈیوائسز کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے، سارے لٹریری ڈیوائسز کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے، میں آپ لوگوں کو یہاں پہ اسپیسیفک لٹریری ڈیوائسز کو ایکسپلین کروں گی، ٹھیک ہے۔ سو فرسٹ ہم اس میں ڈسکس کریں گے سیملی۔ سو واٹ از سیملی؟ سیملی از comparison between unlike things that have one quality in common on which the comparison is based۔ اب سیملی آپ کے پاس کیا ہے؟ سیملی ہمارے پاس ایک لٹریری ڈیوائس ہے، ٹھیک ہے، جس میں کمپیئر کیا جاتا ہے، کمپیریزن ہوتی ہے ٹو ان لائک تھنگس کی، مطلب جو ایک جیسی چیزیں نہ ہو، ٹھیک ہے، اگر اس میں ایک کوالٹی سیم ہو تو اس کے بیس پر، اس کی وجہ سے اس میں کمپیریزن کی جاتی ہے۔ سملی کو سمپلی آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ کمپیریزن ہے دو ان لائک، مطلب دو ڈفرینٹ چیزوں کے درمیان کسی ایک کامن کوالٹی کی بنیاد پر کمپیریزن ہے، ٹھیک ہے۔ ایگزامپل ہے the ship is like a cloud flowing the sea۔ یہ شپ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے وہ شپ، اس کی ابھی شپ کو ڈسکس کریں کہ شپ ہمارے پاس ایک حل کی طرح ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے تو میں حل چلایا جاتا ہے، اس طرح یہ شپ ہے، یہ سمندر پہ تیر رہا ہے، جس طرح حل چلایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سو اب شپ اور حل دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، مگر اس کو کسی ایک کوالٹی جو کہ تیرنا ہے اس کی بنیاد پہ کمپیریزن کیا گیا ہے ان میں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم سمپلی کی سمپلسٹ ایگزامپل لیں تو شی از اے روز، شی از لائک اے روز، ٹھیک ہے۔ سو اس میں ایز لائک کا ورڈ آئے گا کہ شی از لائک اے روز، وہ پھول کی طرح ہے، یا شی از لائک اے روز، شی از بیوٹیفل لائک اے روز، ٹھیک ہے، کہ وہ پھول کی طرح ہی خوبصورت ہے، یا وہ پھول کی طرح ہے۔ تو اب اس کی خوبصورتی کو، اس کی بیوٹی کو پھول کی یا روز کی بیوٹی سے کمپیئر کیا ہے، کمپیریزن کی گئی ہے اس کی بیوٹی میں اور روز میں، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی اور ایگزامپل ہم لیں تو اس میں یہ آ سکتا ہے کہ ہی از بریو لائک اے لائن، وہ شیر کی طرح بہادر ہے۔ تو اردو میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو اردو میں
آپ کے پاس سیملی کو کہا جاتا ہے تشبیہ. ٹھیک ہے. سو سیملی آپ کے پاس کمپیریزن ہے ٹو ان لائک تھنگ کی کسی ایک کامن کوالٹی کی بنیاد پر، اینڈ اس میں ہم کمپیریزن کرتے ہیں کسی بھی کوالٹی کو لے کر. ٹھیک ہے. اس طرح ہم نے بیوٹی اور روز کی ایگزامپل دی، اینڈ بریوری اور لائن کی ایگزامپل، اور یہاں پہ شپ اور فلو کی ایگزامپل. ٹھیک ہے. اوکے، نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے میٹافر. میٹافر کیا ہے؟ سو اے کمپیریزن آف ٹو آئیڈیاز، ایونٹس، آبجیکٹس اور پیپل دیٹ ڈزنٹ یوز لائک اور ایز. اوکے. سو میٹافر آپ کے پاس کیا ہے؟ میٹافر آپ کے پاس کمپیریزن ہے. اس میں بھی ہم ٹو چیزوں کی کمپیریزن کرتے ہیں، بٹ ہم ایز اور لائک کا ورڈ یوز نہیں کرتے. میٹافر کو اردو میں کہا جاتا ہے استعارہ، مطلب ہم ایک چیز کو ڈائریکٹ وہ دوسری چیز قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ اس میں ایز اور لائک کا ورڈ نہیں آتا. جس طرح اگر ہم ایگزامپل لیں، شی از بیوٹیفل، شی از بیوٹیفل، اگر ہم اس کو کہیں تو ہم کہیں گے شی از اے روز. وہ بس پھول ہے، مطلب کہ کمپیئر تو کیا ہے، اس کو روز تو کہا ہے، بٹ اس میں ایز اور لائک کا ورڈ نہیں آیا، اس کو ڈائریکٹ روز کہا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح اگر ہم کہیں کہ ہی از اے لائن، اب وہ لائن ہے، تو اس میں ایز اور لائک کا ورڈ نہیں آیا کہ وہ اس کی طرح ہے، ڈائریکٹ کہا ہے کہ بس وہ ہے. تو اگر ٹو چیزوں کو کمپیئر کیا جائے وداؤٹ یوزنگ ایز اینڈ لائک ورڈ، سو اٹ وڈ بی میٹافر. ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیں، an extended metaphor is a lengthy metaphor that continue the comparison for several sentences, paragraph and even pages. اب extended metaphor کیا ہے؟ extended metaphor کی ایک ٹائپ ہے. یہ ہمارے پاس lengthy ہوتا ہے، جس میں ہم comparison کرتے ہیں بہت سے sentences اور paragraph میں. ٹھیک ہے، یا pages میں. تو یہ آپ کے پاس ہمارے پاس ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے personification. personification ہمارے پاس کیا ہے؟ it is a figure of speech that describe intelligence or feeling to abstract ideas or inanimate object. ٹھیک ہے. اس میں اب کیا ہے کہ personification آپ کے پاس figure of speech ہے، جس میں دی جاتی ہے کوالٹیز کس چیز کی؟ ہیومن کوالٹیز کو نان ہیومن کو دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح ہے ایگزامپل، the sun smiles sweetly on me. اب سن جو ہے، سن inanimate آبجیکٹ ہے، مطلب کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ ہیومن نہیں ہے. اگر ہیومن کی کوالٹیز، انٹیلیجنس یا فیلنگ یا کوئی بھی آئیڈیا جو کہ ہیومن سے ایٹریبیوٹ ہو، ہیومن کا ہو، اس کو دیا جائے کسی آبجیکٹ کو یا پھر کسی پلانٹ کو، تو وہ آپ کے پاس پرسونیفیکیشن ہوگا. جس طرح سن کی ایگزامپل آپ لوگ نے دیکھ لی کہ سن کیا ہے؟ ہنستا ہے سویٹلی مجھ پر. تو اب سن ہنستا تو نہیں ہے، ہنسنا، رونا ایموشن ہے، یہ ہیومن کوالٹیز ہے، بٹ اس کو سن سے ریلیٹ کیا ہے، سن کو کہا ہے کہ سن ہنستا ہے. سو اٹ مین کہ یہاں پہ پرسونیفیکیشن یوز کیا گیا ہے. سو پرسونیفیکیشن سمپلی اگر اس کو آپ دیکھیں تو پرسونیفیکیشن آپ کے پاس وہ ہوگا جس میں وہ لٹریری ڈیوائس ہوگا جس میں ہیومن کوالٹیز کو نان ہیومن کے علاوہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں اس کو دیا جائے، تو وہ آپ کے پاس پرسونیفیکیشن ہوگا. جس طرح اگر میں کہوں تو پلانٹس آر ڈانسنگ، اب پلانٹس ہیومن تو نہیں ہے کہ وہ ڈانس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ڈانس نہیں کرتے، بٹ ہم اس کے ہلنے کو ڈانس کا کہہ سکتے ہیں. سو وہ آپ کے پاس کیا ہوگا؟ پرسونیفیکیشن ہوگا. ہوپ سو کہ آپ کو لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. سو اگر آپ کو کوئی بھی کویسچن ہے اس سے ریلیٹڈ تو آپ لوگ مجھ سے آن لائن سیکشن میں جو ہمارا آن لائن سیشن ہوگا اس میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اوکے. سو ٹیک کیئر، ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.